नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्हम्दुलिल्लाहिर रहीमिर रहमानिल करीमिल मन्नान हदाना लिल ईमान व अल्लमनल क़ुरआन नहमदुहु हम्दश शाकिरीन व नस्तग़फिरुहु इस्तिग़फ़ारत ताइबीन व नसअलुहु मिन फ़ज़लिहिल अज़ीम फ़हुवर रब्बुल करीम अल बर्रुर रहीम। हर किस्म की हम्द अल्लाह के लिए है जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, करम नवाज और एहसान फरमाने वाला है। उसने हमें ईमान की तरफ हिदायत दी और हमें कुरान सिखाया। हम शुक्र अदा करने वालों के शुक्र की तरह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और हम तौबा करने वालों की बख्शिश तलब करने की तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला से बख्शिश तलब करते हैं और हम अल्लाह से उसके अजीम फजल का सवाल करते हैं। अल्लाह साहिब करम रब है और वो बहुत मेहरबानी करने वाला और एहसान फरमाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे लिए बहुत खुशी और ऑनर की बात है कि आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत किताब का आगाज़ कर रही हूँ। इस किताब के बारे में जब पहली दफ़ा मैंने सुना और उसके कुछ हिस्से पढ़े तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि क्यों ना इस किताब को लफ्ज़ लफ्ज़ पढ़ा जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से ये तमन्ना मेरे दिल में थी और जो ही मुझे इसका पता चला तो मैंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके साथ इसके बारे में कुछ बात करूँगी। इससे पहले कि हम किताब की तरफ बढ़ें, किताब का मुकद्दमा पढ़ें, हम किताब लिखने वाले के बारे में कुछ जानते हैं, यानी उनका तारुफ आपके सामने रखती हूँ। किताब अखलाक हमलतुल कुरान के मुअल्लिफ इमाम आजुर्री हैं। इमाम आजुर्री का नाम मोहम्मद बिन हुसैन बिन अब्दुल्लाह अल आजुर्री अल बगदादी है। उनकी कुनियत अबू बकर है। आजुर्रा बस्ती के रहने वालों में से है, यानी आजुर्री आजुर्रा की तरफ निस्बत है या आजुरा की तरफ। और इसमें आजुर्री जो है ये अलिफ जो है ये ममदूदा है फतह के साथ और जीम पर पेश है और रा मकसूरा और मुशद्दद है। तो आजुर्री यानी आजरी नहीं या आजुरी नहीं बल्कि आजुर्री। तो आजुरा जो है ये बगदाद की बस्तियों में से एक बस्ती है जिसकी तरफ निस्बत की जाती है। और दरबुल आजुर जो है ये एक मोहल्ला है जो बगदाद के नहर ताबिक के मोहल्लों में से था। वो नहर जो बगदाद की मगरबी जानिब थी। इस बस्ती से मुतअद्दिद अहले इल्म ने यानी इस बस्ती से मुतअद्दिद अहले इल्म निकले हैं, लेकिन अब मौजूदा दौर में ये बस्ती बेआबाद हो चुकी है। इमाम आजुर्री 280 हिजरी में बगदाद में पैदा हुए। उस वक्त बगदाद जो था वो अपने उरूज पर था। इल्म और हिकमत के ख़जाने हर तरफ लुटाए जा रहे थे। इनकी ज़िंदगी का इब्तदाई हिस्सा बगदाद में गुजरा और आखिरी हिस्सा मक्का में गुजरा। इसी निस्बत से इन्हें बगदादी मक्की भी कहा जाता है। और बगदाद और मक्का दोनों ही शहर उलूम व फ़नून के मरकज़ थे। आजुर्री असलन तो बगदाद के मुहद्दिसीन में थे और बगदाद छोड़कर मक्का जाने से पहले बगदाद में ही रहे। 30 साल तक बगदाद में अहादीस पढ़ाते रहे। फिर 330 हिजरी में मक्का की तरफ मुंतकिल हो गए तो उन्होंने मक्का में रहने को ज़्यादा पसंद किया। इसमें आप देख रहे हैं कि इनकी जो पैदाइश है वो 280 हिजरी में हुई है, यानी तीसरी सदी के आखिर में। और इन्होंने पढ़ाना शुरू किया चौथी सदी के शुरू में। 20 साल इनकी उम्र ये हुई जब ये पढ़ाने के काबिल हुए। फिर उसके बाद 30 साल बगदाद में पढ़ाते रहे और फिर
یہ مکہ کی طرف گئے۔ اس کے بارے میں ایک قول ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ ان کو مکہ میں کچھ سال اقامت کی توفیق عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، اس کی اوتھینٹسٹی تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن یہ کہ جب یہ مکہ حج کرنے کے لیے گئے تو انہیں مکہ بہت پسند آیا، تو انہوں نے دعا کی کہ مجھے 1 سال مزید مکہ میں رہنے کا موقع ملے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک آواز دینے والے نے آواز دی اور سنائی دیا انہیں کہ ایک نہیں 30 سال۔ بہرحال یہ اس روایت کی حقیقت جو بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 30 سال وہاں رہنا نصیب کیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ 20 سال کی عمر میں پڑھانا شروع کیا، 30 سال بغداد میں پڑھایا اور 30 سال مکہ میں، تو عمر کتنی ہو گئی؟ 80 سال ہو گئی۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ بہت ہی بڑا فضل اور کرم ہوتا ہے کسی انسان پر کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق دے اور اس کے ساتھ لمبی عمر بھی دے۔ تو یہ پھر 30 سال مکہ میں ہی رہے اور وہاں پر ہی فوت ہوئے۔ یہ امام تھے، پیشوا تھے، زاہد تھے، حافظ تھے، باعمل عالم تھے، اور اپنے زمانے کے حدیث فقہ کے امام تھے اور آثار و احادیث کی پیروی کرنے والے تھے۔ انہوں نے اپنے زمانے کے بہت سے کبار علماء سے علم حاصل کیا، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی، ثمانون۔ ثمانون کا مطلب ہوتا ہے 80، جس میں انہوں نے 80 احادیث روایت کی، جن میں سے ہر ایک روایت ایک مختلف شیخ سے منقول تھی۔ اسی طرح آپ کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، جن میں قاضی الحرمین حافظ ابو نعیم اصفہانی اور ابن نحاس کے نام ملتے ہیں۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ مکہ میں بہت سے لوگوں نے ان سے روایات نقل کی ہیں، جن کا تعلق حاجیوں، مغربی علاقوں اور مکہ کے رہنے والوں میں سے ہے۔ مکہ اس اعتبار سے بہت منفرد مقام ہے کہ وہاں پر دنیا بھر سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ آج نہیں، آج تو یہ ٹرینڈ ہے ہی کہ ہر طرف سے لوگ امٹ کر وہاں آ رہے ہیں۔ یہ جب سے ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بالحج، حج کے لیے پکارا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین، تو وعلی کل ضامر یأتون میرے خیال ہے، مجھے مشابہ لگ رہا۔ بارہ تو ہر طرف سے لوگ ہر طرح کی سواریوں پر سوار ہو کے اور پیدل اس گھر تک، مکہ تک پہنچتے رہے، اور پھر جو شخص مکہ میں مقیم ہو وہ دیکھ سکتا کہ ہر سال آنے والے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام خطیب بغدادی جو ہیں، انہوں نے بھی 3 دن میں بخاری مکمل کی تھی ایک خاتون سے جو کہ بخاری کی راویہ تھی، ان کا نام ام الکرام تھا، کریمہ المروزیہ۔ تو مکہ میں جو لوگ بھی آتے تھے وہ ان سے سند حاصل کر کے جاتے تھے، ان کی سند بھی عالی تھی اور بخاری کی راویہ بھی تھی۔ تو بہرحال مکہ میں انہیں زیادہ ایکسپوجر ملا، وہاں پر انہوں نے کتاب لکھی جس میں 80 احادیث روایت کی، جن میں سے ہر ایک روایت ایک مختلف شیخ سے منقول تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کے کم از کم 80 استاد تو تھے ہی، لیکن اس سے زیادہ بھی ہوں گے۔ تو امام ذہبی کہتے ہیں کہ مکہ میں بہت سے لوگوں نے ان سے پھر روایات نقل کی، جن کا تعلق حاجیوں، مغربی علاقوں اور مکہ کے رہنے والوں میں سے ہے۔ علماء کی ان کے بارے میں رائے یہ ہے کہ یہ ثقہ ہیں، محدثین اور مورخین ان کے ثقہ ہونے پر جمع ہے، یعنی ان کا اجماع ہے، اور بہت سے اہل علم نے ان کی فضیلت پر اور ان کی خدمت اسلام میں سبقت لے جانے کی گواہی بھی دی ہے۔ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں اور سمعانی نے الانصاب میں کہا ہے کہ آجری ثقہ، صدوق اللسان یعنی سچی زبان والے، دیندار تھے، اور ان کی بہت زیادہ تصانیف تھی۔
امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں ان کی توثیق ان الفاظ میں کی ہے کہ یہ محدث، امام اور ثقہ رجال میں سے ہیں۔ انہوں نے بہت سی کتابیں اور رسائل تصانیف کیے ہیں، جن میں سے الاربعون الآجریہ، الشریعہ فی السنہ، اخلاق و حملۃ القرآن اور اخلاق العلماء وغیرہ ہیں۔ امام آجری جمعہ کے دن یکم محرم 360 میں مکہ میں فوت ہوئے اور انہیں مکہ میں ہی دفن کیا گیا۔ اب یہ کتاب جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے اخلاق و حملۃ القرآن، اور اس کتاب میں قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے قاری کے آداب کے متعلق اہتمام کیا گیا ہے کہ پڑھنے والے کے آداب، مینرز، اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ تو آجری نے اس میں حاملین قرآن کی فضیلت کے بارے میں، جو قرآن سیکھتے ہیں ان کے بارے میں بھی لکھا ہے، اور انہوں نے اس کتاب میں حاملین قرآن یعنی قرآن کو پڑھنے والے اور قرآن کو سننے والے اور قرآن کے پڑھانے والوں کے اخلاق کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور یہی اس کتاب کا بنیادی اور مرکزی موضوع ہے۔ امام آجری نے اس کتاب کو ابواب کے حساب سے مرتب کیا ہے۔ انہوں نے قرآن و سنت پر اعتماد کیا اور اپنے موضوعات کے لیے قرآن و سنت ہی سے استدلال کیا۔ اس کے علاوہ بعض تابعین کے آثار پر بھی اعتماد کیا ہے۔ پہلے وہ اپنا قول پیش کرتے ہیں، پھر اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، پھر اس کے لیے قرآن و سنت سے استدلال کرتے ہیں، یا اس کے لیے صحابہ اور تابعین کے آثار کو بیان کرتے ہیں۔ اس کتاب کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ فضائل قرآن اور حاملین قرآن کے اخلاق کے موضوع پر لکھی جانے والی پہلی کتاب ہے۔ تو اس سے پہلے فضائل قرآن پر کتابیں لکھی گئیں، جیسے قاسم بن سلام الحربی، جن کی وفات 240 ہجری میں ہوئی، ان کی کتاب فضائل القرآن و معالمہ و آدابہ ہے، لیکن یہ کتاب اخلاق و آداب کے ساتھ مختص نہیں، وہ فضائل قرآن کے بارے میں ہے۔ جبکہ آجری جو ہیں یہ پہلے مصنف ہیں جنہوں نے خاص طور پر حاملین قرآن کے اخلاق اور آداب پر علیحدہ سے کتاب لکھی، اور امام آجری نے اس کتاب میں انتہائی واضح اور آسان الفاظ اور آسان لغت استعمال کی ہے، لہٰذا آپ لوگوں کو انشاءاللہ عربی میں کتاب پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے نہایت مختصر جملے میں جامع کلمات بیان کیے ہیں، اور اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ مسند ہے، یعنی انہوں نے اس کتاب کے لکھنے میں قرآن و سنت پر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال پر اعتماد کیا ہے۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ میں انشاءاللہ اس کتاب میں جو کچھ بیان کروں گا وہ اللہ عز و جل کی کتاب سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، اور صحابہ کرام کے اقوال سے، اور باقی تمام علماء کے اقوال سے بھی بیان کروں گا جو میرے ذہن میں موجود ہیں، میں ان اقوال کو بھی بیان کروں گا۔ اس کتاب کو لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ امام آجری نے اس کتاب میں اہل قرآن کے اخلاق کو بیان کیا، اور یہی اس کتاب کا مقصد ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں ان عادات کا بھی ذکر کیا جو حامل قرآن میں نہیں ہونی چاہیے، یعنی کیا چیزیں ہونی چاہیے اور کیا نہیں ہونی چاہیے، دونوں ہی انہوں نے ذکر کی ہیں۔ مثال کے طور پر کیا نہیں ہونی چاہیے چیزیں؟ لوگوں پر اپنی بڑائی اور تکبر کا مظاہرہ کرنا، علم پر عمل نہ کرنا، ریاکاری کرنا، شہرت کی خواہش رکھنا، خواہشات کی پیروی کرنا۔ پھر انہوں نے ان لوگوں کے انجام کو بیان کیا ہے جن کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہوں کہ وہ مالک کریم کی ناراضگی کا نشانہ بنے گے، اور اس سے بھی سنگین گناہ یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ اپنے اوپر نیک لوگوں کی علامات کو ظاہر کرے، یعنی ایک تو قرآن پڑھے پڑھائے تلاوت کرے اور پھر یہ لوگوں پہ ظاہر کرے میں بہت نیک ہوں، حالانکہ وہ باطنی طور پر ان تمام چیزوں کو ضائع کر رہا ہے جو اللہ کے لیے واجب ہے، یعنی جو اللہ کے لیے کام کرنے چاہیے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، اور جس سے اس کے مالک نے منع کیا ہے اس کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کتاب کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والے خود کو قرآن پر عمل کرنے والا بنائیں،
یہ ایک تربیت کی کتاب ہے، اور جو بھی اس کتاب کو پڑھے، جو بھی قرآن پڑھتا پڑھاتا ہو، اسے یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ حاملین قرآن کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس قرآن کے آداب کا پابند بھی بنائیں، یعنی جو پڑھیں پھر اس پر عمل بھی کریں، اور ان آداب سے آراستہ ہونے کے لیے اپنے نفسوں سے جہاد کریں۔ یعنی آسان نہیں ہے یہ آداب اپنانا۔ اور پھر یہ کہ ان اخلاق کی پابندی کرنے کے ساتھ اور ان آداب کو اختیار کرنے کے ساتھ حقیقی معنوں میں وہ اہل قرآن میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی ویسے تو ہم ہر اس شخص کو اہل القرآن میں شمار کر لیتے ہیں جو قرآن پڑھتا ہو، حافظ ہو، اس کا عالم ہو، اس پر بظاہر عمل کرنے والا ہو، لیکن جب تک اس کے اندر یہ اخلاق نہیں آتے اس وقت تک وہ صحیح معنوں میں اہل القرآن میں شامل نہیں ہوتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا، الست تقرأ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ قلت بلا، میں نے کہا کیوں نہیں؟ قالت فإن خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تھا، آپ کی سیرت و کردار قرآن کا عملی نمونہ تھی۔ الست تقرأ القرآن قلت بلا قالت فإن خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ قرآن ہی تو تھا۔ بہرحال اس موضوع پر ایک یونیک کتاب آپ پڑھنے جا رہے ہیں، اور ایک بہت ہی شرف والا موضوع ہے، اور اس لائق ہے کہ لوگ اس کو پڑھنے اور سیکھنے پر اپنی ہمتوں کو خرچ کریں، اور پھر یہ ہے کہ اس کو پڑھانے کے لیے بھی آگے محنت کریں، اور خاص طور پر قرآن مجید جو ہے وہ اس کا علم تمام علوم سے افضل ہے، اور قرآن کو سیکھنے اور سکھانے میں انسان کو اپنی اٹ موسٹ محنت کرنی چاہیے، اور اس کو سیکھنے اور غور و فکر کرنے اور اس پر تدبر کرنے اور نفس کو عمل پر آمادہ کرنے اور اس کے ساتھ نہایت جد و جہد کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا جائے۔ اگر ایسا ہو تو اس پر یعنی ایسے انسان پر پھر قرآن کے اثرات ظاہر ہوں گے اور اس کے اندر بھی تبدیلی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن اس راہ کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے۔ یعنی یہ بابرکت کتاب جو ہے بندے پر اس معنی میں یعنی اس کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں جب انسان اپنے آپ کو اس کے آداب سے متصف کرتا ہے، یعنی اس کو پڑھنے کے جو آداب ہیں۔ پھر اس کتاب میں امام آجوری کے کچھ اقوال بھی ہیں، ان کو میں مختصراً ذکر کر دیتی ہوں تاکہ میں مقدمے کی طرف آؤں۔ ابھی مقدمہ نہیں آ رہا، آپ بے شک اس کو اپنی جگہ پر ہی رکھیے۔ امام آجوری کے کچھ اقوال ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ آپ پر رحم فرمائے، کیا آپ اپنے کرم نوازی کرنے والے مالک کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح وہ اپنی مخلوق کو ترتیب دیتا ہے، کس طرح وہ اپنی مخلوق کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ اس کے کلام میں غور کرے، اور جو اللہ کے کلام میں تدبر کرتا ہے وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے اور اس کی عظیم بادشاہت اور قدرت کو پہچان لیتا ہے، اور اس بات کو پہچان لیتا ہے کہ اللہ مومنوں پر بہت فضل و کرم کرتا ہے۔ یعنی اہل القرآن جو ہیں وہ یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ مومنوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے۔ وہ اس بات کو جان لیتا ہے کہ انسان کے ذمہ اپنے مالک کی عبادت کا کیا ذمہ ہے، وہ اپنے آپ کو اس واجب کے ساتھ لازم کر لیتا ہے جو اس کے رب نے اس پہ فرض کیا ہے، بس وہ اس چیز سے بچتا ہے جس سے اس کے مولا کریم نے ڈرایا ہے، اور جس میں اللہ نے ترغیب دی ہے اسی چیز میں وہ رغبت رکھتا ہے، اور جس کی قرآن کی تلاوت کے وقت اور دوسروں سے سننے کے وقت یہ صفت ہو تو قرآن اس کے لیے شفا بن جاتا ہے، وہ بغیر مال کے غنی ہو جاتا ہے، بغیر برادری کے صاحب عزت بن جاتا ہے، اور دوسرے لوگوں کو جس سے وحشت ہوتی ہے وہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے۔
جب وہ کسی صورت کو تلاوت کرنے کے لیے شروع کرتا ہے تو اس کی زیادہ فکر یہی ہوتی ہے کہ جو بھی میں تلاوت کر رہا ہوں میں اس سے کب نصیحت حاصل کروں گا. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں صورت کب ختم کروں گا. یہ ہم سب کو بڑے غور سے اپنے دل میں بٹھا لینی چاہیے یہ بات کہ ہمارا ہم و غم یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صورت کب ختم ہوگی، سپارہ کب ختم ہوگا، بلکہ یہ کہ اس صورت اور سپارے سے میں نے سیکھا کیا ہے. اس کا مقصد اور مراد یہ ہوتا ہے کہ میں کب اللہ کے خطاب کو سمجھوں گا، میں کب اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکوں گا، میں کب نصیحت پکڑوں گا. کیونکہ اس کا قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے، اور عبادت غفلت کی صورت میں نہیں ہوتی. امام آجوری نے حامل قرآن کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپنے کام پر متوجہ ہوتا ہے، اور جو اس نے اپنے کام بگاڑ لیے ہوتے ہیں اس کی اصلاح کی فکر کرتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے کلام میں تمیز کرتا ہے، یعنی سوچتا ہے کہ کیا بولنا چاہیے اور کیا نہیں. جب بات کرتا ہے تو علم کے ساتھ بات کرتا ہے، اور اسی وقت بات کرتا ہے جب بات کرنا درست خیال کرتا ہے، یعنی حکمت سے کام لیتا ہے. اور جب خاموش ہوتا ہے تو علم پر خاموش ہوتا ہے، یعنی جب وہ خاموشی کو صحیح سمجھتا ہے تو خاموش رہتا ہے، یعنی اب اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مجھے خاموش ہی رہنا چاہیے. وہ بے مقصد باتوں میں مصروف نہیں ہوتا. وہ اپنی زبان سے اس سے بھی زیادہ ڈرتا ہے جتنا وہ اپنے دشمن سے ڈرتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ حامل قرآن خندہ پیشانی والا ہوتا ہے، اس کا کلام عمدہ ہوتا ہے. اگر اس میں کوئی فضیلت اور خصوصیت پائی بھی جائے تو وہ اپنی تعریف نہیں کرتا، اور وہ کیسے اس چیز کے بارے میں اپنی تعریف کر سکتا ہے جو اس میں موجود نہ ہو. وہ اپنے نفس سے ڈرتا ہے کہ کہیں اپنی پسند اور خواہش کی چیز اس پہ غالب نہ آ جائے جو اس کے آقا کو اس سے ناراض کر دے. وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی کو حقیر نہیں جانتا، کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کی مصیبت پہ خوش نہیں ہوتا، کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کسی سے حسد نہیں کرتا، کسی کے متعلق بدگمانی نہیں کرتا مگر اسی سے جو بدگمانی کا مستحق ہوتا ہے. وہ کسی پر زیادتی نہیں کرتا، اگر کوئی اس پر زیادتی کرے تو وہ صبر کرتا ہے. وہ اپنے غصے کو پی لیتا ہے تاکہ اپنے رب کو راضی کر سکے اور اپنے دشمن کو ناراض کرے. وہ دل میں عاجزی رکھتا ہے، جب حق بات کہی جاتی ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے، خواہ وہ کہنے والا چھوٹا ہو یا بڑا ہو. وہ اللہ تعالیٰ سے درجات کی رفعت طلب کرتا ہے، یعنی بلند مقام طلب کرتا ہے، مخلوق سے نہیں. یعنی مخلوق سے نہیں چاہتا کہ وہ اس کی عزت کرے. وہ تکبر سے نفرت کرتا ہے، اور وہ اپنے بارے میں تکبر میں مبتلا ہونے سے ڈرتا ہے. تو یہ چند اقوال ہیں جو امام آجوری کے اس کتاب میں بیان ہوئے ہیں، ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے. وقت ختم ہونے والا ہے، لیکن میں مقدمے میں سے چند باتیں آپ کو پڑھا دیتی ہوں. الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فإن كتاب أخلاق حملة القرآن للإمام أبي بكر محمد بن حسين الآجري رحمه الله المتوفى عام 60 و300 كتاب مبارك عظيم النفع كبير الفائدة في باب آداب حملة كتاب الله سبحانه وتعالى وأخلاقهم، معدود في أوائل المصنفات في هذا الباب العظيم. أملاه في المسجد الحرام بمكة عام 54 و300 أي قبل وفاته ب6 سنوات. پیچھے کریے، یہ پہلے تو خطبہ ہے، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں فإن کتاب اخلاق حملۃ القرآن، کہ پس بے شک یہ کتاب جو جس کا نام اخلاق و حملۃ القرآن ہے، یہ امام ابو بکر محمد بن حسین الآجری کی، آپ اسکرین روک دیجیے تاکہ میں پڑھ سکوں، محمد بن حسین الآجری کی تصنیف ہے. المتوفا، جو فوت ہوئے عام 60 و300 360 ہجری میں. کتاب مبارکن، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے. عظیم النفع، جس کا فائدہ نفع بہت بڑا ہے. کبیر الفائدتی، بہت بڑے فائدے پر مشتمل ہے.
فی باب آداب حملۃ کتاب اللہ و اخلاقہم، اس باب میں کہ جو کتاب اللہ کے حاملین ہیں، حملہ حاملین، حامل کی جمع ہے، جو کتاب اللہ کے حامل ہیں ان کے آداب اور اخلاق سے متعلق ہے یہ کتاب۔ معدود فی اوائل المصنفات فی هذا الباب العظیم، یہ ایک عظیم الشان موضوع سے متعلق بہت ابتدائی مصنفات میں سے ہے، یعنی کتابوں میں سے ہے۔ املاہ، جسے املا کروایا یعنی امام ابو بکر الآجوری نے، فی المسجد الحرام، مسجد حرام میں بیٹھ کر، بمکہ، مکہ میں، عام 54 و 300، 354 ہجری میں، ای قبل وفاتہ ب6 سنوات، یعنی اپنی وفات سے 6 سال پہلے، تو گویا یہ ان کی عمر بھر کے تجربات کا نچوڑ تھا۔ ومن المعلوم ان القرآن کتاب خلق و ادب و تربیت، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ قرآن اخلاق، ادب اور تربیت کی کتاب ہے۔ وَلِهَذَا كَانَ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُرْآنِ وَحَمَلَتِهِ أَن يُلْزِمُوا أَنفُسَهُم بِآدَابِهِ، اسی لیے اہل القرآن کے لیے اور حملۃ القرآن کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان آداب سے متصف کریں، وَأَن يُجَاهِدُوا أَنفُسَهُمْ عَلَى التَّحَلِّي بِهَا، اور اپنے نفسوں سے جہاد کریں اس کتاب کو یعنی اس کتاب سے یعنی ان آداب سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کے لیے، لِيَكُونُوا بِذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ حَقًّا وَصِدْقًا وَالْتِزَامًا وَتَأَدُّبًا، تاکہ اس کے ساتھ یعنی ان آداب کے ساتھ اہل القرآن میں سے ہوں، حقیقی معنوں میں، سچے معنوں میں، اور اس کا التزام کرنے والے اور اس کے ادب کے ساتھ رہنے والے۔ وقد سئلت ام المؤمنین عائشۃ عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت الست تقرأ القرآن فإن خلق نبی اللہ کان القرآن، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ بس بے شک نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو قرآن ہی تھا۔ اسے صحیح مسلم نے نکالا ہے۔ تو آج کا وقت مکمل ہوا، ختم ہوا، تو یہ جو ہے انشاءاللہ تعالی آپ آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی ان کوششوں کو قبول کرے اور آپ کی کوششوں کو بہت برکت دے۔ بارک اللہ فیکم۔